अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज भी बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। इससे पहले कि मैं आज का रनडाउन आपके साथ शेयर करूँ, कोशिश करती हूँ कि वन बाय वन पहली खबर से जो है वो शुरू कर दिया जाए। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज की खबरें नहीं बल्कि खुशखबरियों का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाता है। और सबसे पहली खबर जो इस वक्त मैं आपको देने जा रही हूँ वो आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जितनी पाबंदियाँ इस वक्त लगाई जा रही हैं किसकी तरफ से, IMF की तरफ से, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाए और उसके बाद IMF का ये प्रोग्राम जो है ये आखिरी प्रोग्राम साबित हो ताकि अगली बार हमें उनकी उन शराइत का सामना ना करना पड़े। अब इस हवाले से आपको बता दूं कि जो अता तारड़ हैं उन्होंने एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चाइना के साथ, जो चाइना के बड़े बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ MOU साइन हो गया है पाकिस्तान का, जिसका मकसद ये है कि चीनी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के अंदर पार्क्स कायम करेगा। किस चीज़ के? टेक्सटाइल के। टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो कई सौ के हिसाब से होंगे, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल पार्क्स कायम करने जा रहा है और 100 से ज़ायद कंपनीज़ को दावत देगा चाइना और पाकिस्तान कि वो अपनी टेक्सटाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आकर अपने यूनिट्स बनाएं और $7 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ पे जो मकामी लेबर है उनको रोज़गार मिलेगा और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। तो पहली खुशखबरी तो मैंने आपको ये सुना दी। दूसरी खुशखबरी आपको सुनाती हूँ जो कि बड़ी कमाल की है। वो ये है कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से मरियम नवाज़ ने 2 माह के लिए टोटल जो है वो लोगों को बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का फैसला किया था। उसके ऊपर IMF ने बड़ा एतराज़ उठाया था, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत ने एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर लिया है ताकि लोगों के बिजली के बिल्स जो हैं उसके अंदर सब्सिडी दी जा सके और IMF के एतराज़ात भी दूर किए जा सके, क्योंकि IMF हुकूमत के हाथ पैर बांधना चाहती है, जबकि हुकूमत हर हाल में लोगों को रिलीफ देकर रहेगी। तो ये हो गई आज की दूसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी तो 2 दिन पहले आपने सुनी ली थी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई थी, लेकिन अभी भी पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बात फिर वही है ना कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी अगली खुशखबरी की। तो मखसूस नशिस्तें जनाबे आली उबड़ गई हैं और कौमी असम्बली ने 8 जजेस का फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में डालते हुए PTI के 80 अरकान को उनके हलफ की बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान के तौर पे जाहिर कर दिया है। और इसके ऊपर ताहिर मुगल ने जो है ना एक ट्वीट किया बड़ा मज़ेदार। उन्होंने कहा कि यूथियों को अयाज सादिक की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो इसके बाद आपको पता है कि हर तरफ से चीखें उठ रही हैं, हर तरफ से जो है वो बातें हो रही हैं। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको एक टिकर भी नज़र आ रहा होगा कि नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से PTI का वजूद ख़त्म हो गया है। PTI का वजूद वैसे भी ख़त्म होने वाला था, पिछले 1 साल से आपको बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो एंड स्टडी वाला चक्कर हो रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैसले हो रहे हैं। और आपको बताऊं कि वो जो बेगमात का क्रश था ना, जो कहा करती थी कि हाय रौफिया अब क्या होगा, अब वो आल सारी रो रही होंगी PTI का वजूद ख़त्म होने से कि हाय रौफिया हुन की होना है। ये मोहम्मद अदनान है जी, इन्होंने बड़ा एक करख्त किस्म का ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 इमरानडू जजेस का इजलास नाम नहाद जस्टिस डैश की रिहाइशगाह पर हुआ। उन्होंने जस्टिस का नाम लिखा हुआ है लेकिन मैं नाम नहीं लेती, खातून जज के घर में हुआ। उन्होंने कहा कि जिसमें सदारती ऑर्डिनेंस के बाद डैश गाली लिखी हुई है, मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से धक्के मारकर निकालने के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। अगर ये इमरानडो जजेस इतने ही गैरतमंद हैं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा जी, अब आपको बताऊं कि असल में मामला क्या है कि मुबैना तौर पे सोशल मीडिया पर इस वक्त जो खबरें चल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जस्टिस साहिबा हैं इनके घर पे काफ़ी ज़्यादा जजेस इकट्ठे हुए हैं और वो इस चीज़ के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि 8 जजेस की छुट्टी जो है वो हो जाएगी और उसके बाद वो अपने फैसले नहीं कर पाएंगे, इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए आसानियाँ नहीं कर पाएंगे। तो उनके साथ क्या होगा, यानी आप दूसरी साइड पर ये समझ लें कि उनको इग्नोर करके साइड लाइन कर दिया गया है। अब इस वक्त आपको देने जा रही हूँ बड़ी डिटेल
ڈیٹیلڈ قسم کی جو خبریں ہیں وہ یہ کہ جناب آپ نے یہ تو سن لیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو سنی اتحاد کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت رو پیٹ رہے ہیں، ان کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جو اندر کی خبریں ہیں، جو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ خبریں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نئی پارٹی پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے 80 یعنی 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکن جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو جاری کی گئی نئی پارٹی پوزیشن ہے، اس میں جو سب کی پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے، اور نئی پارٹی پوزیشن جو ہے وہ 18 سپٹمبر کو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اعلامیہ جو آیا ہے اس کے اکارڈنگلی کہا گیا ہے کہ حکومتی بینچز پر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کی 69، جبکہ ایم کیو ایم کی 22، کاف لیگ کی 5، آئی پی پی کی 4، مسلم لیگ ضیاء بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی ایک رکن جو ہے وہ شامل ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ حکومتی بینچز پر 20 مخصوص نشستوں کے علاوہ 213 اراکین ہیں، جبکہ اپوزیشن بینچز پر سنی اتحاد کونسل کے 80، جے یو آئی کے 8، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد اراکین، اور کے پی کے جو ہے کے پی کے میپ اور بی این پی مینگل اور ایم ڈبلیو ایم کا ایک ممبر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن بینچز پہ موجود ایک آزاد رکن نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے۔ سیکریٹریٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کو 15، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی کو 3 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی گئی تھیں، اور مخصوص نشستیں جو ہیں وہ گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی میں اراکین کی تعداد جو ہے وہ 23 مخصوص نشستوں کے بغیر 313 ہے۔ خالی اور متنازع 23 نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کے بعد تعداد جو ہے وہ 336 ہو جائے گی۔ آپ کو بتا دوں کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ہے، جن کی طرف سے سب کو جمعہ مبارک ہو، انہوں نے بیسیکلی الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کو قائم رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ جس رکن پارلیمنٹ نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا، وہ آزاد تصور ہوگا، اور وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے ہیں انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کہ وہ 8 ججز جنہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی تھی ان یوتھیوں کو، جنہوں نے واپس جو ہے وہ نام ظاہر کر کے پی ٹی آئی کا، اور واپس پی ٹی آئی کو سٹرینتھ دینی تھی، اب پی ٹی آئی کا وہ وجود ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دن میں جو جلسہ ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پہ جلسے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں کون کون سی اہم شقیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں، اور کون کون سی شرائط ہیں جس کے اوپر عمل کر کے پی ٹی آئی کو یہ اجازت دی گئی ہے، جس کے اوپر انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں کہ ہاں ہم ان شرائط کو پورا کریں گے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ لاہور کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کو کہنا میں رنگ روڈ کے اوپر جلسے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلو موڑ جو ہے وہاں پر جا کر ان کو اجازت ملی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ضلعی انتظامیہ نے 43 شرائط و ضوابط کے ساتھ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی ہے، اور ڈپٹی کمشنر نے جلسے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب تک جاری کر دیا ہوا ہے۔ جب تک آپ یہ ولاگ دیکھیں گے تو صبح جلسے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور جلسے کا وقت جو ہے وہ 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہوگا، یعنی اس دوران جتنے لوگوں نے تقریریں کرنی ہیں اس کے بعد رات ہوتے ہی ان کو جلسہ گاہ سے جانا ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ منتظمین اور سٹیج اور خواتین اور مردوں کے انکلوژر کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا، اور بھگدڑ کو روکنے اور مناسب پارکنگ کا انتظام پرائیویٹ سیکیورٹی اور رضاکاروں کے ذریعے جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ شرائط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں کی گئی تقریر جو کی تھی، جس میں انہوں نے مریم نواز کے بارے میں اور اوورآل پاکستانی اداروں کے بارے میں تضحیق کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگنی ہے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو ان کو جلسے کے اندر شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ مشکوک ہو گئی ہے علی امین گنڈاپور کی شرکت۔ ہو سکتا ہے علی امین گنڈاپور شرکت ہی نہ کریں کیونکہ ان کو سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر سے باہر آنے والے جتھے روزمرہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گے، خلل نہیں ڈال سکیں گے، اور جلسے کے دوران ریاست یا اداروں کے خلاف نعرے اور بیان بازی نہیں کریں گے۔ شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی اشتہاری مجرم جلسے میں شرکت یا سٹیج پر نظر نہیں آئے گا،
ورنہ اگر کوئی اشتہاری مجرم نظر آیا تو گرفتاری کی جائے گی اور جلسہ گاہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوگی اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلسے میں اگر کوئی افغانستان کا پرچم لے کر آیا یا لہرایا تو جلسہ منتظمین جو ہیں وہ فوکل پرسنز کو نامزد کریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس اور ایس پی ٹریفک پولیس سے فوکل پرسن کا جو رابطہ ہے وہ کروا دیا جائے گا۔ شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ منتظمین جو ہیں وہ ایس پی ماڈل ٹاؤن اور ایس پی سیکیورٹی لاہور سے جو ہے وہ تعاون کریں گے اور ٹریفک پولیس جلسے کے لیے تفصیلی ٹریفک پلان اور ایڈوائزری جاری کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق منتظمین جو ہیں وہ زرعی پولیس کے ساتھ لاہور رنگ روڈ اور کانا میں خاردار تاریں جو ہیں وہ نصب کریں گے اور جلسے کے گرد بیرونی دیوار کے اوپر خاردار جو تاریں ہیں وہ لگا کر اس کو نصب کیا جائے گا تاکہ لوگ باہر نہ نکل سکیں۔ شرائط میں شامل ہے کہ کسی کو بھی زبردستی کاروبار نہیں بند کروایا جائے گا، کسی کو بھی ڈنڈے لے کر جلسے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسلحے کی نمائش نہیں کی جائے گی، آتش بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تمیز کے ساتھ رہتے ہوئے اگر کوئی اپنا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے اشتعال انگیز تقریریں کرنا، گستاخانہ نعرے لگانا اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا، سیاسی یا مذہبی جماعت یا کسی ملک سے تعلق رکھنے والے فرد کا پتلا یا جھنڈا لے کر آنا اور کسی بھی ناگہانی صورت میں منتظمین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو احتیاطی تدابیر جو ہیں ان سے سائن کروا کے، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی علی امین گنڈا پور کی ناک رگڑ کے مریم نواز سے معافی۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ کیا پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کے اوپر اہم فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے۔ ٹیکس مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ جو ہوا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تحریر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے اور پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیز جو ہیں ان کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے اور پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہو۔ اور جاتے جاتے ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جی جس کا نام ہے میر ہزار خان مری، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے جی مزاحمت سے مفاہمت تک، اور اس کے اندر اسپیشلی یہ لکھا گیا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک صوبہ ہے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلوچستان کے دشمنوں اور دوستوں میں فرق کرنا ہوگا۔ میر ہزار خان نے سیاست کو شیوا بنایا اور تمام سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی اور بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت سارے کام کیے، اور اس کتاب کے اندر بہت سی اہم چیزیں ہیں جو مزاحمت سے مفاہمت تک ہیں۔ آپ لوگوں کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کے سردار میر ہزار خان جو مری ہیں ان کی یہ تحریر ہے، اور اسلام آباد پاک چائنا سینٹر کے اندر اس کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کہانی جو ہے وہ نویس عمار مسعود جبکہ تحقیق جو ہے وہ خالد فرید کی ہے، اور کتاب بلوچستان کے سیاسی منظر نامے پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔